औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 116 तक पढ़ा था ना? ठीक है। जी जी उसमें हमने शिर्क का पढ़ा था। ठीक। जी अच्छा, अब उसके बाद जब शिर्क की बात हुई तो अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुशरिकीन जो शिर्क करते थे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो क्या है? इन यदऊना मिन दूनिही, नहीं वो पुकारते, यानी जो मुशरिक हैं वो नहीं पुकारते इसके सिवा, मिन दूनिही यानी अल्लाह ताला के सिवा, इल्ला मगर इनासा औरतों को, देवियों को। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, इन्होंने अपने तय एक अकीदा बना रखा था, और वो क्या था कि ये फरिश्तों को नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियां कहते थे। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, और फिर इन्होंने उनके बुत बना रखे थे। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें तफसील आती है मजीद भी कि किस तरह इन्होंने किस किस चीज के जो है वो बुत बना रखे थे, लेकिन आम तौर पर इससे मुराद जो है वो फरिश्तों के वो बुत लिए जाते हैं जिन्हें ये खुदा की बेटियां कहते थे, अल्लाह की बेटियां कहते थे नौज़ुबिल्लाह। ठीक है। सो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं। वो इन यदऊना, और नहीं वो पुकारते, इल्ला शैतान मरीदा, मगर शैतान सरकश को। असल में ये फरिश्तों को नहीं पुकारते, ये किसको पुकारते हैं? ये शैतान की पूजा करते हैं। इनके इस शिर्क के बारे में और जगह भी कुरान करीम में जिक्र आया है, जैसे सूरह नजम की आयत नंबर 19 में आता है। फिर इसी तरह सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 19 में आता है कि वयजअलुल मलाइकतल लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, कि इन्होंने फरिश्तों को जो कि अल्लाह के बंदे हैं मोनस बना दिया है, औरतें बना दिया है। फिर इसी तरह सूरह नहल आयत नंबर 57 में भी इसका जिक्र आता है कि वयजअलून लिल्लाहिल बनाती सुब्हानहू वलहुम मा यश्तहून, कि वो अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं, पाक है वो। ठीक है। और अपने लिए बेटे चुके चूज करते थे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और इनके लिए वो है जो ये चॉइस करते हैं, और अल्लाह के लिए ये बेटियां बनाते हैं। हालांकि अल्लाह को पाक है इस चीज से कि वो अपने लिए कोई बेटा या बेटी या औलाद या कोई और हमसर अपना बनाता। तो ये इनका अकीदा कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह पर बयान हुआ है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए ना कि असल में तो ये शैतान के पुजारी, ये फरिश्तों की इबादत नहीं करते, शैतान ने इनको इस रास्ते पर लगा रखा है। जैसे एक और जगह आता है ना हम कुरान करीम में कि सूरह यासीन आयत नंबर 60 में कि या बनी अल्लाह ताला फरमाते कि अलम आहद इलैकुम, क्या हमने नहीं अहद लिया था तुमसे, या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान, ए बनी आदम कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। तो बेसिकली ये शैतान की इबादत करते हैं, फरिश्तों की इबादत नहीं करते। इसी तरह एक और जगह कुरान करीम में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब पूछेंगे फरिश्तों से कयामत के दिन कि ये तुम्हारी इबादत करते थे ये लोग, ये जो जिन्होंने ये देवियां बना रखी थी तुम्हारे नामों पे, तो ये तुम्हारी इबादत करते थे, तो वो साफ साफ कह देंगे कालू सुब्हानका अंता वलीयुना मिन दूनिहिम बल कानू याबुदूनल जिन्न। ठीक है। अक्सरहुम बिहिम मुमिनून। तो वो साफ साफ कह देंगे कि ए अल्लाह तू पाक है, तू ही हमारा वली है, इनके अलावा यानी इनको छोड़ के तू ही हमारा वली है। बल्कि ये तो जिन्नों की इबादत करते थे, और जिन कौन है? शैतान, यानी शैतान की इबादत करते थे, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। और आप देखें कि शैतान की इबादत है क्या? ठीक है। शैतान की इबादत कैसे की जाती है? इनफैक्ट शैतान जो है इसकी इबादत, इसकी पूजा जो है वो दो तरह से है। एक तो डायरेक्ट शैतान की पूजा करना, जिसको स्टैनिज्म कहते हैं। ठीक है। बाकायदा स्टैनिक चर्चेज हैं बाहर के ममालिक में। लोग कुछ ऐसे जब सीधे रास्ते से हटे
اور انہوں نے اپنی مرضی سے دین اختیار کرنے چاہے اور ڈھونڈنے چاہے تو کچھ اپروچز ایسی بھی لوگوں نے اپنائی کہ جس میں انہوں نے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا شروع کی. تو وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ چرچز ہوتے ہیں اور اس میں اس کی پوجا کرتے ہیں. اور اسی طرح شیطان ہی کی پوجا ہے، جیسے لوگ کالا جادو سیکھتے ہیں تو اس میں وہ باقاعدہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس کو سجدہ کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ٹھیک. اور دوسرا جو شیطان کی پوجا ہے وہ ہے شیطان کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا. اب وہ کیسے ہے؟ جیسے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ شیطان کی وہ حربے بتا رہے ہیں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ بتائے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے. یعنی وہ کون سے راستے ہیں جس پر چل کر لوگ انفیکٹ اللہ کی نہیں شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے فرمانبرداری نہیں کر رہے ہوتے، وہ شیطان کے سامنے فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ، لعنت کی اس پر، اللہ نے، ٹھیک ہے، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال، اور کہا اس نے، کس نے؟ شیطان نے. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نا شیطان سے کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، سورہ اعراف میں یہ موضوع پڑھیں گے بھی، تو اس نے بڑا تکبر کیا شیطان نے، اور اس چیز کے اوپر بھی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی، اس کو ملعون قرار دیا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو پھر بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اس نے مخالفت کا راستہ اپنایا تکبر میں آ کر، اور آدم کی دشمنی میں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کا فیصلہ کیا، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے. یہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ یہ موضوع آئے گا، ٹھیک ہے، تو مجھے مہلت دے اس وقت تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے. اب یہ جو ابلیس ہے، ویسے تو جنات پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں، لیکن ابلیس جو ہے اس کو جو ہے قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے. اور ویسے بھی جو جنات ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، سینکڑوں سال تک مطلب ان کی عمریں ہوتی ہیں، لیکن اس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ وقالا، اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ ضرور میں لے کر رہوں گا. ابھی ہم نے لسان القرآن میں صرف ہیڈنگ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھو کہ اتخذ یتخذو سے یہ اس میں نون جو ہے یہ پھر تاکید کا ہے، اس لیے ترجمے کے اندر شروع میں لام تاکید آیا ہے اور آخر میں نون مشدد آیا سوری. تو نون مشدد کی وجہ سے البتہ ضرور کا معنی اس میں آ گیا، لائے تاکید البتہ ضرور اور پھر نون مشدد بھی. اب البتہ ضرور اور ضرور دو دفعہ تو لکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک، تو البتہ ضرور تو لائے تاکید سے بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن نون تاکید جو ہے وہ اس چیز پر سٹریس دے رہا ہے. آلدو اردو میں نہیں اس کا ترجمہ لکھا، لیکن جب آپ اس کو عربی کو سمجھنے والے ہوتے ہیں تو اب آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں البتہ ضرور ضرور اور ضرور ہی میں ایسا کروں گا، میں اس چیز سے ہٹوں گا نہیں کبھی، میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں کبھی. یعنی یہ تاکید آپ فیل کر سکتے ہیں، ترجمہ میں یہ لکھی نہیں جا سکتی، ٹھیک. تو اس نے کتنا پکا یہ عہد کیا کہ میں کیا کروں گا، لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور لے کے رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. کیا مقرر حصہ یہ لے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ لوگوں کو اللہ سے دور کر کے جہنم میں، جب یہ جیسے خود جہنم میں جائے گا تو یہ ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا. لیکن یاد رکھیے یہ سارا کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا اور اس نے
کہا کہ میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں اس کے بائیں سے بھی آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا اور اس کے آگے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں آؤں گا، تو میں اس کو بہکاؤں گا، میں تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے سیدھے رستے صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس طرح ان کو بہکاؤں گا. تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا. ایک اور جگہ اس نے خود جو ہے سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ایک جگہ خود اس نے جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا، یعنی میں سب کو بھٹکاؤں گا لیکن وہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ ابھی ہم نے جو پچھلا ٹاپک پڑھا نا شرک کے بارے میں، اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو اس حد تک سمجھتے ہیں، شرک کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، پھر کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہم نے کرنی، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب اس لیول پر ہم شرک سے بچتے ہیں تو پھر شیطان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کہ وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر مائل کر سکے. اسی لیے جتنے ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جتنے ہم توحید میں خالص ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہم شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں، اتنا ہی پھر شیطان کا زور ہم پر کم چلتا ہے. دیکھیں شرک خفی جو قسمیں ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے ریاکاری پڑھی تھی، اپنے نفس کو خدا بنا لینا پڑا تھا، پھر اسی طرح ہم نے توہمات پڑھا تھا کہ توہمات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی شرک خفی میں آتی ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو مختلف گانے یا کہانیاں یا ایسی متس ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں ان کے لائک اس کے اگینسٹ جو تعلیمات ہیں اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی شرک خفی میں آ جاتی ہیں. پھر مال اور دولت اور جاہ اور رتبہ اور اپنے کیا اس کو آپ بولتے ہیں عہدے کو، اقتدار کو، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں لا کے کھڑا کرنا، یہ بھی شرک خفی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیں اور ہم ان کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کریں. تو آپ دیکھیں جب انسان اتنا خالص ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا، کیونکہ وہ دائیں سے آتا ہے، وہ ایک لے کر آتا ہے، کوئی ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے، مال کا آئیڈیا لے کر آتا ہے، تو آپ اس کو وہاں سے جھٹک دیتے ہو. وہ بائیں سے آتا ہے، وہ آپ کی اولاد کی طرف سے کوئی وسوسہ لے کر آتا ہے، کوئی اور چیز، آپ اس کو وہاں سے جھٹکتے ہو. آپ کہتے اللہ تقدیر کا مالک ہے، اللہ خیر و شر کا مالک ہے، جو بھی میرے ساتھ ہوگا اللہ کے سوا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی جو ہے فائدہ نہیں دے سکتا. آپ اس کو وہاں سے بھی جھٹکتے ہو. وہ سامنے سے آتا ہے، وہ لوگوں سے آپ کو ڈراتا ہے. آپ کہتے ہو کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا حق ہے، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈروں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا. تو وہ وہاں سے آپ اس کو جھٹکتے ہو. پھر وہ پیچھے سے آتا ہے، وہ آپ کو رسومات کا اور فقر کا اور دیگر چیزوں کا خوف ڈالتا ہے. آپ پھر تقدیر کے اللہ پر توکل کرتے ہو، آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہو کہ جو بھی کچھ ہوگا میرے لیے بہتر ہی ہے. تو پھر وہ کہاں سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا، کیسے آپ کو بھٹکا سکے گا؟ اسی لیے توحید اور شرک، یعنی توحید کا مکمل علم، اس بات توحید اور نفی شرک، اس کا علم ہونا اور اس لیول پر ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن کیا واقعی ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اگر کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم مخلصین اللہ الدین ہوتے جائیں گے، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والے ہوتے جائیں گے. اور جتنا انسان اللہ کے دین میں خالص ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا. ٹھیک؟ سو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. ہم اپنے آخری سانس تک اپنا فوکس بنا لیں اس چیز کو، اللہ کے ساتھ کہیں پر بھی کسی لیول پر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکھانی یہ چیزیں. ٹھیک ہے؟ پھر شیطان کا زور بھی نہیں بندے پہ چلتا.
حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. کیوں بھاگ جاتا تھا؟ ان کا ایمان تھا نا، ان کا خلوص تھا دین میں، اللہ کے لیے ان کا اخلاص تھا. تو شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو بہکائے. سو یہ دین کا علم اس قدر ضروری ہے کہ یہ ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. آپ یقین کریں، آپ کا جسم بغیر کچھ کھائے 7 دن تک جو ہے وہ زندہ، 7 سے بھی بلکہ زیادہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے کھائے پیے بغیر، اور کچھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے پیے بغیر. لیکن ہماری روح کو ڈیلی بیسس پر یہ غذا چاہیے. اگر ہم اپنی روح کو غذا نہیں دیتے تو ڈیلی بیسس پر اس کو ہم موٹیویٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے جوش نہیں دلاتے، قرآن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے ہم اپنے اعمال کا انالیسس نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے ہم اپنی توحید کا جائزہ نہیں لیتے رہتے ڈیلی بیسس پر. تو آپ یقین کریں روح جو ہے وہ دنوں میں مر جاتی، ختم ہو جاتی، دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل کند ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت عرصہ لگتا ہے دوبارہ سے نئے سرے سے ان کو صاف کرنے. سو ایک دن کلاس میں آنا، 2 دن چھٹی کرنا، ہفتے میں 1 دن آ جانا، چلتے پھرتے آ جانا، وہ فائدہ تو دیتا ہے، نو ڈاؤٹ. تھوڑا سا بھی قرآن ہمیں سنتے ہیں تو ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ جو ایک مستقل بنیادوں پر اس کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، وہ جو فائدہ دیتا ہے نا، اور وہ جو ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں روح کو نشاط بخشتا ہے. نشاط جو ہے بیسیکلی تر و تازگی کے لیے آتا ہے، یعنی روح کو تر و تازہ رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے، ہیلدی رکھتا ہے، اور پھر اس کو ایک قوت دیتا ہے. کس چیز کی قوت؟ شیطان سے مقابلے کی. سو اس نے جب اللہ سے یہ وعدہ کیا، وہ کہتا ہے کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں البتہ ضرور لے کے رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ. تو کیسے کیسے لے گا وہ کہتے ہیں، اچھا جب یہ اس نے ڈیمانڈ کی نا، اور اس نے اپنی طرف سے لائک ایک وہ کیا، دعویٰ کیا کہ میں یہ ایسا کر سکتا ہوں اور میں ایسا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو الاؤ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اوکے کر لو، کرو. اور پھر سے بنی اسرائیل آیت نمبر 64 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم اپنی پیادے بھی لے آؤ اور اپنی سوار بھی لے آؤ اور اپنی فوجیں لے آؤ، اور تم ان کی جو ہے جیسے یہاں پر ہے نا، ان کو امانی دلاؤ، اور پھر ان کی مال اور ان کے اولاد میں شراکت داری کر لو، اور ان کے ساتھ وعدے کرو. مطلب ٹھیک ہے، اوکے، الاؤ کیا اللہ نے اس کو ہمس کی قوت دے دی، یہ پھونکتا ہے، نفس کی دے دی قوت، یہ تھتکارتا ہے بندے کے اوپر، یہ بندے کے اوپر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ان پر قابو نہیں پا سکتا جو اس کے قابو میں آنا نہیں چاہتے، جو اس بین رہتے ہیں، جن کی روحیں کمزور ہوتی ہیں، وہ پھر اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں البتہ ضرور بھٹکاؤں گا انہیں. بھٹکاتا کیسے ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے؟ مثلا اچھا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ شیطان جو ہے کس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے، تو بھی پیچھے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی آیت پڑھی تھی نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے، تو اس کے اوپر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. سو جو لوگ ڈیلی بیسس پر اپنے آپ کو قرآن سے نشاط بخشتے ہیں، ایک ہے نشاط، نون شین الف اور گولتا، نشاط کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور ایک ہوتا ہے نشاط، توئے آتا ہے اینڈ پہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راحت، تازگی. تو جو اپنی روح کو نشاط جو ہے یہ قرآن کے ذریعے دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں،
قرآن، پھر تسبیحات، پھر نماز، پھر ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، تقوی، ٹھیک، تو ان کے اوپر پھر شیطان کا زور نہیں چلتا. وہ سر پیٹ لیتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ تھتکارتا ہے، وہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے انسان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے. وہ دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف کرتا ہے، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب یہ قابو کرتا کیسے ہے، بھٹکاتا کیسے ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. جو چیز صراط مستقیم سے الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کس کے راستے ہیں؟ شیطان کے. ایک راستہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں کے ساتھ گئے، اور ابھی قبر کی کھدائی ہے اس میں وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور ایک سٹک لے کے شاخ خشک تو زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن لگائی، اور صحابہ کرام بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. تو آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی اور اس کے بعد اس کے ارد گرد دوسری لائنیں لگا دی، اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ طاغوت کے راستے ہیں، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. یہ صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے. کیسے کیسے غلط گائیڈ کرتا ہے؟ مثلا یہ بھلوا دیتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ لوگ سورۃ کہف پڑھتے ہو نا، سورۃ کہف میں آپ ہر ویک میں جمعہ کے دن، سورۃ کہف کی ایک اپنی اہمیت ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم وہاں تک پہنچے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. تو اس میں جب وہ جو حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے یوشع بن نون، وہ جب مچھلی کو بھول گئے تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. ٹھیک ہے کہ میں تو مچھلی کو بھول ہی گیا اور مجھے شیطان نے آپ سے اس کا ذکر کرنا بھلوا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھلوا بھی دیتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں ایک نیک کام کا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ بھلوا دیتا ہے. کیسے بھلواتا ہے؟ مثلا آپ لائک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. آپ سٹچ کر رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، یا برتن دھو رہی ہیں، یا مہمان آنے والے ہیں، آپ کچن میں مصروف ہیں اور آپ کھانا پکا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نماز کا وقت ہے. اب کیا ہے، آپ کو یہ اس کام کے اندر اتنا انڈلج کروا دے گا، اتنا محو کرا دے گا کہ آپ کو نماز بھلوا دیتا ہے. اور پھر اچانک آپ جب وقت نکلنے والا ہوتا ہے، اس کا جو اول وقت ہوتا ہے نکل گیا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وقت ہی نکل گیا ہوتا ہے، تو گھڑی پہ نظر پڑتی ہے، اوہ ہوئے نماز رہی. تو یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نماز کو اس طرح سے کون بھول سکتا ہے؟ بتائیے، نماز کو اس طرح کون بھول سکتا ہے؟ جو دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتا ہو. جس کا غم ہم نماز نہیں ہوتی ہے نا، جس کا فوکس نماز نہیں ہوتا، تو اس کو یہ بھلوا سکتا ہے. اب ساتھ ساتھ اس کا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کیسے شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. لائک اگر ہمارا دماغ میں چل ہی نماز رہی ہے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، فجر کے بعد ظہر کا انتظار ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہونے والا سے شروع ہو جاتا ہے، 11:30 12 سے شروع ہو جاتا ہے، وقت ہونے والا. اچھا یہ کام ہے، ظہر کا وقت ہونے والا، میں یہ کام کری، ظہر کا وقت ہونے والا پہ فوکس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہو چکا، اچھا بھی پڑھتی ہوں. جو یہ کرتے ہیں نا، ان کو وہ بھلوا دیتے ہیں. اس مثال کے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور ہر معاملے میں دیکھیں کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں ہم کمزور ہیں اور وہاں شیطان آ کر ہمیں بھلوا دیتا ہے. ٹھیک، اچھا پھر مثلا آپ ارادہ کرتے صدقہ دینے کا، یہ آپ کو بھلوا دے گا. آپ وہاں سے واپس بھی ہو گیا میں تو سوچا تھا وہاں صدقہ باکس میں پیسے ڈالوں گی، بھلا دیا. اوکے، اچھا پھر یہ براہ راست شرک میں مبتلا کر دیتا ہے لوگوں کو. براہ راست شرک میں کیسے مبتلا کرتا ہے؟ مثال دیں جلدی، ابھی پیچھے ہم بہت ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھ کے آ گئے، فٹافٹ مثال دیں تاکہ ہم آگے چلیں.
براہ راست شرک میں مبتلا کراتا ہے. کئی دفعہ نا ہمیں اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو میری اپنی کامیابی تھی، میری محنت کا نتیجہ ہے، تو ہاں اس میں یہ تو شرک خفی آ گیا نا. یہ شرک خفی، بلکہ یہ شرک خفی بھی نہیں ہے، لائک یہ ناشکری میں آتا ہے کہ میں سمجھوں کہ یہ میری اپنی علم کی بدولت ہے، جیسے وہ قارون نے کیا تھا. براہ راست شرک کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو، جیسے نصارہ سے اس نے پہلے تو حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ کرایا، ٹھیک ہے، مبالغہ آرائی کرائی، اور مبالغہ آرائی کرتے 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 پہلے اللہ کا حصہ قرار دیا، پھر اللہ کا بیٹا قرار دیا، اب وہ جیسس کو ہی گاڈ بنا لیا انہوں نے. تو یہ براہ راست شرک ہے. اسی طرح ہندوازم ہے یا دیگر ادیان ہے، تو وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے مثال لیجئے نا. نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا، تو کیا کیا تھا؟ براہ راست شرک میں اس نے مبتلا کرایا تھا. گریجولی ان کو جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو اللہ کی، خدا کی صفات میں ہی شامل کرا دیا. یہ کیا ہے؟ براہ راست شرک. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے مایوس کر کے غیر اللہ پر امیدیں دلاتا ہے. یہ فلاں دربار پہ چلی جاؤ، فلاں جگہ جا کے کالا کپڑا باندھ دو، فلاں جگہ جا کے یہ کر لو، تمہاری یہ منت پوری ہو جائے گی، تمہاری وہ. فلاں جگہ سے تو کوئی مایوس لوٹتا ہی نہیں. بھی آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے، سر جھکائے ہوئے ہیں، شیطان آپ کے دماغ میں یہ ڈال رہا ہے. وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے نا، دوسرے انسانوں کے ذریعے کوئی ہمسائی آ جاتی ہے، کوئی خالہ پھوپھی آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کے آئیڈیاز دینے کے لیے، وہ بھی شیطان ہی ان سے کروا رہا ہوتا ہے. تو یہ براہ راست شرک کراتا ہے. اچھا، اسی طرح پھر یہ ریاکاری کراتا ہے. ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے اچھا تم یہ کام کر رہے ہو، کتنا اچھا کام ہے، فلاں دیکھ لے تو کتنی اچھی بات ہو، یا یہ کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں، یا لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں، لوگ مجھے بہت بہادر سمجھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ سمجھے کہ یہ کتنا اچھا بولتی ہے، لوگ سمجھیں کہ اس کو کتنا قرآن پر عبور ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے جب آپ دین کا کام کر رہے ہو، جب آپ نیکی کا کام کر رہے ہو. اب اس وقت یہ خیال تو ڈالے گا، ٹھیک ہے، وسوسہ تو اس نے ڈالا ہے. وہیں پر دیر اینڈ دین تعوذ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگے کہ ہم اس چیز کے لیے کوئی ریاکاری کریں. اس نے تو وسوسہ ڈالا تھا نا، ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا. ہم کیوں؟ یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ہم یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری نیت اچھی تھی، خالص تھی. اب اس نے اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کی. ہمارا فوکس چونکہ خالص اللہ کی رضا تھا تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ شیطان کا کام ہے، جو مجھے چاہ رہا ہے کہ یہ فلاں جو ہے اس کے بارے میں کہ وہ سمجھ لے کہ یہ ایسا اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. اب سب اس کو اپنے طور پر ہم جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس چیز کو دیکھیں اور فوراً وہی تعوذ پڑھیں. اور ایون نماز کے اندر بھی آپ تعوذ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی جہاں بھی کوئی خیال آئے ایسا ریاکاری کا. اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سستی میں مبتلا کرتا ہے. ابھی انشاءاللہ العزیز ہمارا سیشن بھی آن ایئر جانے والا ہے 24 اور 25 آف جنوری انشاءاللہ. تو وہ بھی اسی پہ ہی ہے، ٹھیک ہے. کس طرح شیطان ہمیں سست کرتا ہے، کس طرح یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نیکیاں جو ہے یا ہماری زندگی کے مقصد سے دور کرتا ہے اور کام کو ٹلواتا رہتا ہے، ہم سے ٹلواتا رہتا ہے، تساہل پسندی میں مبتلا کرتا ہے ہمیں. اب دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، کتنی ساری بہنیں، ہماری کلاس میں بعض بہنوں نے آ کے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ میری نیند جو ہے میں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتی، قرآن کلاس لے پاتی، میں لینا تو چاہتی ہوں لیکن فلاں مطلب میں اٹھتی نہیں، یا میرے یہ کل سے لوں گی یا کچھ اس طرح سے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سستی، یہ تساہل پسندی اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلنا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا نا، اجازت دے دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 کا ریفرنس جیسے میں نے بھی آپ کو دیا تھا. آپ نے تو میں جو آیات کے نمبر بولتی ہوں نا، صورتوں کے آیات کے نمبر، وہ نوٹ کر لیا کریں اور اپنے نوٹس میں لکھا کریں. کل کو جب آپ لوگ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم سب نے قرآن پڑھانا ہے انشاءاللہ، تو آپ کے پاس دلائل کے ساتھ بات موجود ہوگی، آیات کے ریفرنس کے ساتھ بات موجود ہوگی، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکیں گے. تو ریفرنس نمبر لکھ لیا کریں. کوشش میں کرتی ہوں پہلے بھی، مزید میں اس چیز پر فوکس کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آیات کے نمبر ضرور بتاؤں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی
وشارکہم فی الاموال والأولاد وعدہم، کہ تم ان کی اولاد اور ان کے مال میں شراکت داری کرو. تو یہ مال اور اولاد میں شراکت داری کیسے کیسے کرتا ہے؟ اس میں سے ایک تو یہ کہ مال کے فقر سے ڈراتا ہے، اولاد کی طرف سے کمی سے میں ڈراتا ہے. پھر بعض اوقات جو ہے وہ مال کے معاملے میں اسراف اور بخل کراتا ہے، اولاد کے معاملے میں اولاد کی محبت میں جو ہے یا اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کراتا ہے، اور بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکیوں میں الجھائے رکھتا ہے. جو لوگ ویسے اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتا ہے، یہ ان کو بڑی نیکیوں سے روکتا ہے اور چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتا ہے، چھوٹی نیکیوں میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ وہ بڑا اجر نہ کما سکے. اب دیکھو کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ کس قدر اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے. وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ لگا رہتا ہے آپ کے پیچھے. اچھا اگر تمہیں نافرمانی نہیں کر رہے نا تو میں تمہیں بڑا اجر نہیں کمانے دوں گا. وہ ہر طرف. اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا انسان بھی اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہی ایکٹیو رکھتا ہے؟ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ایسے ہی زور رکھتا ہے کہ چلو یہ نیکی نہیں ہو رہی میں دوسری کر لوں، اس لیول کی نہیں ہو رہی میں اس لیول کی کر لوں، میں چھوٹی نہیں میں بڑی نیکی کر لوں، میں بڑی بھی کروں میں چھوٹی بھی کروں. ہم کرتے ہیں اس طرح کی کوئی کوششیں؟ تو جو کرتے ہیں کوشش اس طرح کی تو ان پر اس کا زور بھی نہیں چلتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مباحات میں الجھائے رکھتا ہے. مباحات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مباح کام جو منع نہیں ہے، ضرورت کے کام ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن انہی میں اتنا مبتلا رکھنا، انہی میں اتنا الجھائے رکھنا کہ انسان نیکی کی طرف نہ آئے. ریسنٹلی ایک خاتون سے اسی طرح سے تھوڑا تعارف ہوا، تو بیکنگ بہت اچھی کرتی ہیں، تو انہوں نے اچھا خاصی جو بھی بہرحال وجہ تھی ہے جس طرح سے بھی، مجھے یہ لگا کہ وہ اپنے اس شوق کی خاطر وہ بہت سارا ٹائم اس میں لگا دیتی. پھر انہوں نے اس کو سیل کرنا شروع کر دیا. اب مال کا فتنہ بھی آ گیا کہ پیسے مل رہے ہیں، پھر اس کے لیے انہیں اس کی شاپنگ کرنی، ان چیزوں کی بیکنگ کے لیے وہ ڈیلی بیسس پر نکلنا یا اکٹھا لے کر آنا، یا ٹوٹل زندگی جو ہے نا وہ ایک بیکری بن گئی. حالانکہ وہ بہت سارا وقت جو ہے انسان اپنی تھوڑی ضرورت کے اوپر الحمدللہ کر کے تو باقی وقت کو وہ نیکیوں میں لگا سکتا ہے، اس مال کو یا ان چیزوں کو نیکیوں میں کر سکتا ہے، وقت کو نیکیوں میں لگا سکتا ہے. لیکن میجورٹی ہم میں سے اسی طرح مباحات میں، ابھی گناہ تو نہیں ہے، بیکنگ کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن مباحات کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے شیطان جو ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بدعات کرواتا ہے. یعنی جب انسان سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، نیکی کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں رکھتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، یہ اس کو ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جن کا کوئی اجر نہیں ہے، اور انسان وہ سب کچھ کرتا کرتا سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیکیاں کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن انفیکٹ اس کے نامہ اعمال میں وہ چیز ویسے جا ہی نہیں رہی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نیکیاں رجسٹر ہوتی ہیں جن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص نیت اور اتباع سنت. یہ پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اجر کم کرانے کے لیے، ان کو نیکیوں سے ہٹانے کے لیے ان کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ ہے اس کا صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جانا، اللہ کی نافرمانیاں کرانا. پھر کیا ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا. اب وہ تمنائیں کیا ہیں، وہ امیدیں کیا ہیں؟ مثلا شیطان ابلیس جو ہے وہ ہمارے دل میں کیا خیال ڈالتا ہے، جب آپ جوان ہوتے ہو، جب آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں، آپ انرجیٹک ہوتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ جو کوالٹی ٹائم ہے وہ یہ کس میں لگوا دیتا ہے؟ دنیا میں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا یا ایسا کہتے سنا ہوگا کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں تم دنیا کماؤ، کاروبار کو وقت دو، نوکری کو وقت دو، ڈگری کو وقت دو، ایگزامز ہیں، یہ ہے وہ ہے، پورا فوکس اس کے اوپر کرو.
اور بڑھاپا جو ہے وہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ عبادت کے لیے. تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی تصدیق پکڑ لیتا ہے. اللہ جن کو توفیق دے. بہت سارے لوگ تو جو جوانی میں اللہ کی طرف نہیں آتے تو وہ بڑھاپے میں بھی نہیں آتے. بڑھاپے میں بھی وہ بیٹھ کے صرف نیوز چینلز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تمنا دلانا کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. ابھی میرے اندر انرجی ہے, ابھی میرے پاس ٹائم ہے, ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اچھا پھر کیا تمنائیں ہوتی ہیں, کیا دلاتا ہے؟ ابھی چلو کوئی نہیں, مثلاً گھر اپنا نہیں ہے, سو ڈو فوکس آن کہ تم اپنا گھر بنا لو. اب یہ ایک تمنا ہے, اس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے, اپنا سارا وقت مال کمانے میں لگاتا ہے, گھر بنانے میں لگاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ایک گھر بن جاتا ہے پھر نئی تمنا آنکھ کے سامنے کر دیتا ہے. اب کنوینس بھی ہونی چاہیے, گاڑی بھی ہونی چاہیے. اب وہ جو پہلے ساری جوڑ جمع صدقات سے بچا, مطلب صدقہ دینے کی بجائے جمع کر 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 کے گھر بنایا تھا, اب گاڑی کے لیے شروع ہو گئے. اب پھر گھر بنا کے بھی رکتے نہیں ہیں, پھر تمنا اور شروع ہو جاتی نا, اب یہ بھی کر لیں, اب وہ بھی کر لیں, اب اس کو جو ہے رینوویٹ کر لیں, اب اس کے اندر یہ چیز لیں, وہ لیں, وہ کر لیں, یہ کر لیں, اور پھر گاڑی لے لی, اب بڑی لے لیں, اب نئی لے لیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تمنا ہے. اور یہ انسان کو بھگاتا رہتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کثرت کی طلب کے لیے. بھگاتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دی اینڈ ہو جاتا ہے, وہ قبریں دیکھ لیتا ہے, موت آ جاتی ہے, دین وہ کہتا ہے بس ابھی تو میں نے صدقہ کرنا تھا, اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک بار واپس لوٹا دے. قرآن کریم میں آپ کتنی حسرت ہے اس کی, کیا کہتا ہے کہ ایک بار واپس لوٹا دے, میں نہیں کروں گا, میں وہ کام, میں نیکیاں کروں گا, میں وہ زندگی نہیں گزاروں گا جو میں نے پہلے گزاری. ایک بار لوٹا دے, میں صدقہ کر دوں, پھر تو موقع نہیں ملے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ ایک بار جو ارادہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہم کریں گے, وہ ہمیں نہیں کرنے دیتا, اور ہماری دنیا کی تمنائیں جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. آپ اس کی مثال دیکھیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں حج کرنا, عمرہ کرنا, لائک ان کے اوپر فرض ہے حج اور عمرہ وہ کر سکتے ہیں, وہ افورڈ کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے بزنس میں سے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے, اپنی جابس میں سے وہ ایک ویک کی چھٹی نہیں لے پاتے کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد جا کے عمرہ کرے, آلدو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. شیطان کیا کہتا ہے, اچھا یہ والے ٹرم گزار لو, اتنا تمہارا جو ہے وہ ہو جائے, تمہیں منافع مل جائے, پھر تم کر لینا. پھر کیا ہوتا ہے, اچھا اب یہ میٹنگ ضروری ہے, اب یہ کام ضروری ہے, اب یہ کام ضروری ہے, تو وہ انہی چیزوں میں الجھائے گا. یہ ڈگری کر لو, اب وہ ڈگری کر لو, اب وہ کر لو, اب یہ کر لو, یہ جاب کر لو, اب اس کے ساتھ ایک اور جاب کر لو. اب ایک فتنہ اور آ گیا ہے کہ آفس جاب کے ساتھ اب تم آن لائن جاب بھی کر لو. اور پھر زندگی کو خوبصورت بنانے کی تمنا, زندگی کو آرام دہ بنانے کی تمنا, اور اس کے لیے انسان پھر سارا وقت بھاگتا رہتا ہے, اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, لیکن کیسے پڑھتا ہے؟ دوڑ 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 دوڑ, نہ رکوع سجدے پورے, نہ سکون نماز کے اندر, دماغ میں اور ہی چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر سارا دن گدھوں گھوڑوں کی طرح کام کرنے کے بعد جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تو کمر وہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے, سر تو وہ تکلیف دے رہا ہے, تو گھٹنے تو وہ تکلیف دے رہے ہیں, تو کیا قیام کریں گے اور کیا رکوع کریں گے اور کیا لمبے سجدے کریں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں, میں امانی جو ہے بیسیکلی, ویسے تو ہم نے اس کو پڑھا نا کہ یہ بیس لیس خواہشات ہوتی ہیں. طول العمل کو کہتے ہیں, طول العمل تو سے ہے اور عمل الف سے ہے, الف میم لام, لوگ نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا. طول العمل کا مطلب ہوتا ہے لمبی لمبی بے بنیاد خواہشات. یہ جو ابھی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی نا, یہ اصل میں کیا ہے؟ لمبی خواہشات. کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, تو 100 برس کا سامان یہ چاہتا ہے, ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ جمع کرو.
یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. 10 سال بعد 50 سال بعد کی پلاننگ کرو، اس کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے، پلان کرنا اچھی بات ہے، پلان کر کے چلنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہنا یہ بات درست نہیں ہے. پھر اسی طرح اور یہ کیا امانی دلاتا ہے، مثلا کوئی بھی نیکی کرنی ہو نا، یہ کہتا ہے کل کریں گے، کل کر لینا، آج یہ کام کر لو، کل سے نماز شروع کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہی کہتے تھے کہ اگلے رمضان میں روزہ رکھیں، اگلے رمضان میں کل سے نماز شروع کروں، اور وہ کل کبھی بھی نہیں آتی انسان کی. کل کے بعد جب اگلا دن آتا ہے تو پھر اگلی کل، اور پھر اس سے اگلی کل. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ سے بے خوف کر دیتا ہے. اللہ کی پکڑ سے بے خوف کیسے کراتا ہے؟ مثلا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جب سبھی کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو، کوئی بات نہیں. اللہ کو پتہ ہے نا تم کتنے مجبور ہو گئے ہو، اور اب دنیا میں بھی تو رہنا ہے. تو اللہ کی پکڑ سے بے خوف کراتا ہے. جیسے فلاں کا پلہ پکڑ لو تو تمہاری نجات مل جائے گی. تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو تو ہمیں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، اور وہ اللہ سے ہمارے لیے جھگڑا کریں گے. پھر اسی طرح جو مرضی آئے ہم کرتے ہیں، بالآخر تو بخشش ہو ہی جائے گی. جب سارے جائیں گے جنت میں تم بھی چلے جانا، ٹھیک ہے، جہاں سارے جائیں گے وہاں تم بھی چلے جانا. اور اسی طرح اور بھی یہ کس طرح کی امیدیں دلاتا ہے. مثلا کس طرح کی باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں. 7 مردوں کو غسل دے لو، بخشش ہو جائے گی. 7 بچوں کو ناظرہ پڑھا دو تو بخشش ہو جائے گی. پھر اسی طرح وہ ایک دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، وہاں سے گزر جاؤ تو تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے. صرف جو مرضی کرتے رہو، رات کو سورہ ملک پڑھ لو، قبر کے عذاب سے نجات ہو جائے گی. مردے کے ساتھ جو ہے وہ عہد نامہ دفنا دو تو اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری امانی ہے، بیس لیس، بنیاد کے بغیر جو ہیں وہ خواہشات. تو شیطان جو ہے ہمیں ایسی امیدیں دلاتا ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے مال کماؤ، مال کماؤ، صدقہ کرنا. صدقے کے لیے مال کمانا ہے تم نے تو کیا ہے، پیسہ ہوگا تو تم نیکی کرو گے نا. بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں. جیسے لائک جب آپ والنٹیئر کرتے ہو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ فری کیوں پڑھاتے ہیں، آپ فری کیوں وہ کرتے ہیں. آپ پیسے لیں نا، آپ پیسے لیں تو تبھی تو آپ کی کام پورے ہوں گے، تبھی تو ضروریات پوری ہوں گی. ادارہ نہیں چلانا آپ نے. اب کیا ہوتا ہے جب انسان پیسے کی طرف آ جاتا ہے، صرف پیسے کی طرف. اور ایسے بھی عام طور پہ جیسے بچے بھی ہیں آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پیسے کمائیں گے تو آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں. اب کیا ہے، سارا زور پیسہ کمانے پہ ہوتا ہے، پیسہ کمانے. اب جب وہ مال کما لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا وہ سارے کا سارا مال لگاتے ہیں صدقے میں؟ وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ لگتا ہے اللہ کے دین کی راہ میں؟ نہیں لگتا. پھر کیا ہوتا ہے، اب یہ بھی ضروری ہے، اب یہ بھی ضروری ہے، اگلا پروجیکٹ کر لو پھر وہ صدقے میں لگا دینا، ابھی یہ کام کر دو. ایسے ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی پلاننگ، اور لمبی لمبی جو ہے وہ اس میں لائک امید اس میں ڈال کے ایک کثرت کی طلب میں ڈال دیتا ہے یہ، اور انسان پھر قبروں تک پہنچ جاتا ہے. پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں حکم دوں گا انہیں. کس چیز کا حکم دے گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ البتہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے. عربوں کے اندر یہ رسم تھی توہمات میں سے کہ وہ جب کوئی اونٹنی جو تھی وہ 5 یا 10 بچے پیدا کر لیتی تو پھر وہ اس کا کان چیر کے، کان پھاڑ کے اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہ اس سے نہ اس کا دودھ پیتے تھے نہ اس سے کوئی اور سواری وغیرہ کرتے تھے. یعنی وہ ان کے لیے جو ہے وہ ہو جاتی تھی، محترم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اس اونٹ کو بھی دیوتا کے نام پر وقف کر دیا جاتا اور اس کا کان چیر دیتے. تو یہ علامت تھی کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے،
یعنی یہ جو ہے یہ وقف شدہ جانور ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ معزز ہو جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے کاموں میں لگانا، یہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ شیطان کا کام۔ اللہ نے دی ہے یہ نعمتیں اور اللہ نے نہیں بتایا یہ کام کہ یہ کرو، تو کسی بھی غیر اللہ کے نام پر اللہ کی دی نعمت کو نظر چڑھانا، اس کی نیاز دینا، یا اس کی وہاں پر مطلب کچھ اس طرح کی پارٹیسپیشن کرنا کسی بھی طریقے سے، وہ پھر سارا کچھ اسی میں آ جائے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ کیا ہے؟ یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ شیطان کی پوجا کی دو صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت کیا تھی کہ باقاعدہ شیطان کو سجدہ کریں، شیطان کا بت بنا لیا جائے یا ان دیکھے شیطان کو کہ سجدہ کیا جائے، ریچولز کیے جائیں اس کے لیے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو یہ اس کے پیچھے چلنے کی مثالیں ہیں، گویا یہ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ سوری اس وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ جو پکارنا ہے شیطان کو، یہ جو شیطان کی پوجا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، تو یہ اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو فالو کرنا گویا اس کو اس کی عبادت کرنا ہے، گویا اس کی پوجا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ پکڑ لیتا نا پھر بندے کا، پھر وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے جاتا بالآخر کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ اور اچھا اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ خلق میں تبدیلی، خلق میں یعنی فزیکلی تخلیق کے اندر تبدیلی، اور وہ دو طرح سے ہوتی ہے، فزیکلی تبدیلی اجسام میں، یا پھر فطرت میں تبدیلی، ٹھیک ہے؟ اچھا فزیکلی اجسام میں تبدیلی میں آپ دیکھ لیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ چہرے کو گودنا اور گدوانا، ٹھیک ہے؟ ٹیٹو بنانا، یہ فزیکلی جو ٹیٹو بناتے ہیں لوگ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پرماننٹ چینج کر دیتے ہیں، اس کے اندر انک بھر دیتے ہیں باڈی کے اندر کچھ پیٹرنز بنا کے، تو وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ پیٹرن وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خلق میں تبدیلی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے جسم کے اوپر وہ پیٹرن نہیں بنا کے اس کو بھیجا۔ پھر اسی طرح جیسے حضرت ابن مسعود سے ایک صحیح سند سے روایت ہے کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں، اور دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر جو حسن اور خوبی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس پر جب انہوں نے ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ بھی کتاب اللہ میں کہاں موجود ہے یہ ساری بات جو تم نے کہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں کہاں موجود ہے، تو انہوں نے پھر وہ والی آیت پڑھی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو تم لے لو۔ تو اللہ کے رسول نے جب لعنت کی ہے تو گویا جب اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے تو اللہ نے بھی لعنت کی ہے۔ تو انہوں نے اس سینس میں اس کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا نا کہ جو رسول تمہیں دیں تو وہ تم لے لو۔ سو اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اور کیا کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو خلق میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اب یہ پرماننٹ میک اپ چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، پرماننٹ میک اپ جو چل پڑے ہیں وہ کیا ہے؟ بوٹاکس، اور اسی طرح لپس کو موٹا کرنا، اور اس کے اندر لائک کلر فل کرانا، اور یہ ساری چیزیں یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔
کاسمیٹک سرجری جسٹ فار دا سیک آف ٹو بیوٹیفائی، کہ ناک موٹا ہے تو اس کو پتلا کرانا اور اسکن لفٹنگ کرانا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل۔ اچھا، پھر دوسرا فطرت میں تبدیلی ہے۔ مثلا انسان کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، اب وہ عورتوں جیسا بننا چاہتا ہے، تو وہ عورتوں کی طرح پہنتا ہے، عورتوں کی طرح بات کرتا ہے، عورتوں کی طرح کے بال رکھ لیتا ہے، میک اپ کرتا ہے اور اس طرح کے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا تھا، وہ عورت بننا چاہتا ہے۔ اور یہ فتنہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس حد تک ہو گیا ہے کہ کیا اس کے لیے کیا سلوگن ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، میں وہ ہوں۔ اگر میں عورت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں عورت ہوں، اگر میں اپنے آپ کو سو کالڈ کوئی اور چیز سمجھتا ہوں تو میں وہ ہوں۔ مطلب شیطان نے اس فتنے کو اس حد تک گریجولی بڑھاتا بڑھاتا، پہلے تو صرف سیکس چینج کرنے کی بات تھی، لوگ لٹرلی مرد عورتیں اور عورتیں مرد بننے کے لیے اپنی سیکس چینج کرا رہے تھے، یا جو اس لیول پر نہیں جاتے وہ صرف دوسرے فطرت میں تبدیلی ویسے کرتے تھے۔ تو اب تو لوگوں نے اس کو اس حد تک شیطان کے پیچھے لگ گئے اور اس کے پجاری بن گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم وہی بنیں گے، ہم ویسا ہی بہیو کریں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا نا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، اور بس البتہ ضرور وہ بدلیں گے کس چیز کو؟ اللہ کی تخلیق کو۔ اسی لیے اس مرد پر بھی لعنت کی گئی ہے جو عورتوں جیسی بود و باش اپناتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت کی گئی ہے جو مردوں جیسا بننا چاہتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان انسان کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے، اس کے فیلڈ آف ورک سے ہٹا کر اس سے وہ کچھ کرانا چاہتا ہے جو وہ جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، گویا اللہ کی تقدیر کے اپوزٹ لے کے جانا چاہتا ہے اس کو۔ پھر دوسری جو عفت وسیم، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے مائک آن کیا؟ کیا آپ کی آواز غلطی سے آن ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اس سے بعض مفسرین نے یہ جو خلق اللہ کو تبدیل کرنا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے دین کو بدلنا لیا ہے۔ جیسے ایک آیت میں آتا ہے نا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، یعنی اپنا چہرہ قائم رکھ اللہ کے یک طرفہ دین کی طرف۔ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، یعنی اللہ کا یہ جو دین حنیف ہے، اسلام جو ہے، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی جس فطرت پر، جس دین پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا، اس میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دین پہلے دن سے اسلام ہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت بھی ہے نا صحیحین میں کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ بے عیب ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیب دار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی فطرت یعنی یہ جو دین ہے اس کو بدل دیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے دین پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا، پھر میں نے ان پر حلال کو حرام کر دیا۔ یعنی شیطان کی پوجا کی وجہ سے، شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے بہت سارا حلال بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے حرام کیا گیا، جیسے اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ آتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ اچھا، ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، اس کا وہ لکھ لیجئے نمبر، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس سے کیا پتا چلا کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو اللہ جو دین ہے اس میں بگاڑ پیدا کروائے گا ان سے۔ اس کی تو بے شمار مثالیں آپ دے سکتے ہیں، کس طرح اس نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، کس طرح اس نے ادیان کی شکل بدلوا دی۔ حضرت عیسیٰ کیا دین لے کر آئے تھے؟
اور کیا ان کے فالوور جو تھے انہوں نے بنا لیا، نصارہ نے اس دین کا کیا حشر کر لیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کیا دین لے کر آئے تھے، کیا تورات لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے اس کا کیا حال کر لیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام دین کا لے کر آئے تھے، اور کس طرح لوگوں نے اس میں بھی تفرقے بازی کر کے بہت ساری جو ہے وہ اصل جو دین جو اسلام ہے اس سے وہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری مثالیں اس میں آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلم کھلا خسارے میں پڑ گیا ہے. یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے وعدے جو ہیں وہ محض دھوکہ ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں کوئی اس سے نکلنے کی جائے پناہ پائیں گے. اب دیکھیں کہ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، شیطان لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. جیسے غزوہ بدر کی جب وہ تیاری تھی نا، جب وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ابو جہل وغیرہ حملے کے لیے پلان کر رہے تھے، تو اس وقت شیطان جو تھا وہ ایک سردار کی شکل میں ان کے پاس گیا اور جا کے ان کو کیا کہتا ہے کہ تم چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھایا اور کہا کہ آج لوگ تم پر بالکل بھی غالب نہیں آ سکتے اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور پھر جب آمنے سامنے دونوں گروہ آئے تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہتا ہے کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو یہ بھاگ نکلا. تو شیطان جو ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. یہ سورہ انفال کی آیت تھی. ٹھیک ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 48. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ ابراہیم میں بھی ذکر آتا ہے، یہ جب جہنم میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، شیطان بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہوں گے، لیکن جو اس کے ساتھ اس کی کہنا مانا ہوگا شیطان کا، تو سب جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اور کہے گا شیطان جب تمام معاملہ چکا دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، ووعدتکم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا فاخلفتکم، تو میں اس کے خلاف گیا. صاف کہہ دے گا میں نے اس کے خلاف کیا. کیوں؟ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، کہ میں نے صرف تمہیں آئیڈیا دیا تھا. کس چیز کا آئیڈیا دیا تھا؟ تمنائیں دلائی تھی، سستی ڈالی تھی تم کو، تمہیں مال اور اولاد کی محبت میں حق سے پیچھے کرنے کا آئیڈیا دیا تھا. دیکھو یہ کر لو، ابھی یہ کر لو، اب جتنا کچھ بھی ہم نے پیچھے پڑا ہے آئیڈیاز تھے نا شیطان کے. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے جاؤں گا، ان کو لے کے جاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے رستے میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا. یاد رکھیے شیطان
ہاتھ پکڑ کر نہیں بہکا سکتا. سو وہ اس چیز کو بتائے گا وہاں پر جہنم میں. وہ کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے صرف تمہیں اس طرف بلایا تھا، میں نے تو صرف تمہیں ایک آئیڈیا دیا تھا. فَاسْتَجَبْتُمْ، تو تم نے اس کو مان لیا. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو تم نے میری وہ بات مان لی. فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، جو ہے جاؤ 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 اپنا کام کرو، مجھے نہ کوسو. اب دیکھو یہاں پر اس کے کام کی جہت کو غور کرو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ، پھر وَلَا آمُرَنَّ فَلَا يُغَيِّرُنَّ، یعنی اس نے اپنا پورا زور لگا دیا، ہر طرف سے آ گیا، اپنے پیادوں اپنے سواروں کے ساتھ آ گیا. ساری زندگی انسان کو اس نے سر اٹھانے نہیں دیا، اور ایٹ دا اینڈ اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، کوئی نہیں خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، سبھی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم، ہے غفور الرحیم، وہ چاہیں تو سب کو بخش دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی تو بتا رہے ہیں کہ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ چلو. اولئک مأواہم جہنم، اللہ تعالیٰ ہی تو بتا رہے ہیں بھائی. ان عذاب لشدید، اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، بچو اس سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ غفور الرحیم، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. لیکن اس کا غضب ہے، اور وہ دنیا میں مغضوب علیہ لوگ ہیں، ہمیں ان کے رستے پر چلنے سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے. ہمیں وہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اس کے غضب کے شکار لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا. تو یہ کیا کہے گا؟ میں نے تو آئیڈیا دیا تھا، جاؤ. فلا تلومونی لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی. نہ میں خود سے اس عذاب کو دور کر سکتا ہوں، نہ تم سے یہ دور کر سکتا ہوں، نہ تم مجھ سے اس کو دور کر سکتے ہو. اور میں انی کفرت بما اشرکتمونی، میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے شریک کیا، یعنی تم نے میری بات مانی، تم نے میری عبادت کی. من قبل ان الظالمین لهم عذاب. سو یہ ہے شیطان کے وعدے، یہ ہے وہ سارا یہ چکا چوند دنیا کی جو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے ہمیں اس کے پیچھے باغلا کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی وطنیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی رسمیں، کبھی رواج، کبھی باپ دادا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اور ایٹ دا اینڈ وہ کیا کہے گا؟ ہاتھ اٹھا لے گا. وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، جاؤ اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے میری بات کیوں مانی، میں تو صرف تمہیں آئیڈیا دیا تھا. پھر اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 52 میں آپ پڑھتے ہیں نا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. اس دن جب ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ ان شریکوں کو، یہ شیطان کو بلاؤ اور باقی اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلاؤ، تمہیں چھڑائیں، تمہاری مدد کریں. فلم یستجیبوا لہم، کوئی ان کی جواب نہیں دے گا. کیسے دے سکتے؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور یہ شیطان جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ صاف صاف کہہ دے گا کہ میں تمہارے جو ہے میرا کوئی قصور ہی نہیں، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ابھی بتا رہے ہیں، دیکھو یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اس کا الرحیم ہونا، یہ ہے اس کا رحمان ہونا، کہ قیامت کے بعد جو جہنم میں مناظر پیش آنے والے اس سے پہلے بتا دیے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدوں پہ نہ چلنا، یہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے. اور پھر
ساتھ ہی کمپیرزن آ گیا. اب یہاں چونکہ ساتھ ہی کمپیرزن آ رہا ہے نا، تو کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. کمپیرزن آ گیا دو راستوں کا. ایک راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے جس پر چلنے والوں کے لیے کیا ہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے. اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے. سو یہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے، یعنی اس جنت کے راستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایمان اور عمل صالح. تو پھر یہاں عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہ سارے کام جو بھی پیچھے پڑے، ابھی جو سیکھ رہے ہیں پیچھے، جو شیطان کے حربے ہیں، وہ جو شرک ہے، وہ جو اللہ کی نعمتوں کا ضیاع ہے، وہ جو ہر چیز ہم نے سیکھی، وہ نہیں کرنا. یہاں عمل الصالحات سے مراد کیا ہے؟ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا. وہ جس طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے نا، جن جن امانیج میں تمہیں مبتلا کر رہا ہے نا، ذرا ٹھہرو، ذرا سوچو، ذرا دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تمہیں کیا کرنے بھیجا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اور پھر اسی امانی کے لیے ذکر آ گیا آگے کہ یہ جو جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ جو بے بنیاد تمنائیں ہیں، یہ جو شیطان تمہیں جو جن میں الجھائے رکھتا ہے، اگر انسان اس سے باز نہیں آتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اہل کتاب جیسے لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، کتاب کے عالم ہیں، جو سمجھتے ہیں سارا کچھ، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بھی اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کتاب کا صرف علم رکھنا انسان کو سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اس پر عمل کرے. عمل کرے گا، اپنے علم کے اوپر عمل کرے گا تو بچے گا شیطان سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیسا بامانیکم، یہ تمہاری آرزوؤں پر بیس نہیں کرتا. جیسے بھی میں نے عرض کیا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے تو فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، ہمارے لیے تو فلاں جھگڑا کرے گا، ہمیں تو فلاں چیز بچا لے گی. لیسا بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر بات نہیں بنتی. ولا امانیج اہل الکتاب، اور نہ یہ اہل کتاب کی امانیج پہ. کیا تھی ان کی امانیج؟ پیچھے آپ نے پڑھا نا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. سورہ بقرہ کی آیت. یہ صرف ایک تمنا ہے جو شیطان نے دلا رکھی ہے، اس پہ بات نہیں بنتی. یہ ہمارے اپنے جو سیلف کریٹڈ عقائد ہیں، اس پر بات نہیں بنتی. بات کس پہ بنتی ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو برائی کرے گا برائی کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں. اور جو نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ایمان میں مومن ہے، عامل الصالحات کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. سو میری اور آپ کی خواہش، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں جنت الفردوس اعلیٰ میں جانا چاہتی ہوں، میں قیامت کے دن عرش کا سایہ پانا چاہتی ہوں، میں اللہ کا قرب چاہتی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی ہمسائیگی چاہتی ہوں. صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، یا صرف یہ سوچ لینے سے کہ بس یہ 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لوں، یہ اتنی دفعہ یہ کر لوں، بس دیٹس اٹ. نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان درست شعوری. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت پر ایمان کیا ہے، آخرت پر ایمان کیا ہے، ملائکہ پر اور کتب پر ایمان کیا ہے، قرآن پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اور پھر
عمل الصالحات، نیک اعمال. اور نیک اعمال کیا ہے؟ وہ اپوزٹ ہے اس چیز سے جس کی طرف شیطان دھکے لگا رہا ہے، ہمارا نفس ہمارا ہمیں دھکیل رہا ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نیکی کرو، اللہ کے بتائے راستے پہ چلو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا سوراخ ہوتا ہے نا، وہ نقیر کہلاتا ہے. اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہو تم؟ انسان صرف تمنائیں نہ پالے، صرف یہ نہ سوچے کہ بس میں یہ کیونکہ یہ ایک ایسی سمجھ لیجئے کہ نقصان دہ سوچ ہے جو انسان کو عمل سے روک دیتی ہے. اور بات ہی ساری عمل پہ آ رہی ہے. شعوری ایمان کے بعد ساری بات عمل پر ختم ہو رہی، اور عمل سے ہی انسان کو روک دیتی ہے. ایک بچے کو حافظ بنا لو، اتنے لوگوں کو ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور وہ باقی سب اپنے اعمال سے بے خبریں، بس وہ بچہ لے جائے گا نا ہمیں جنت میں. اور آپ نے لٹرلی سنا ہوگا لوگ اس چیز کا مذاق بناتے ہیں. مذاق بنانے سے مطلب ہنسی مذاق میں کوئی نہیں میرا بچہ ہے نا، حفظ کیا ہوا اس نے، خیر مجھے جنت میں لے کے جائے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے حافظ کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، لیکن ان کی ایفرٹس کی وجہ سے پہنایا جائے گا. اگر باپ کافر ہے بچہ حافظ بن گیا ہے، باپ مشرک ہے بچہ حافظ بن گیا، تو اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. ایمان اور عمل صالح، اور کب تک؟ آخری سانس تک. کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ آخری جو عمل ہے معاملہ انسان کا اسی پر ہوگا، اور آخری عمل اس کا ہوتا ہی وہ ہے جو ساری زندگی وہ کرتا رہتا ہے. اس کی دل کی چاہت، اس کی تڑپ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح مطلب وہ کیا ساری زندگی کس اسٹرگل میں رہا. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. معاملہ اس نے کرنا ہے. اور وہ رب جو ہمیں اندر باہر سے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ہماری کوششوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری ہر جسے کہتے ہیں نا اندر باہر سے ہمیں جانتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ عمل کرو، ایمان لاؤ، نیکی کرو، استقامت اختیار کرو، استغفار کرتے رہو. یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم واقعی خالص ہو جائیں توحید میں. واقعی ہم شیطان سے بیزار ہو جائیں، ایسے جیسے وہ آخرت میں بیزار ہوگا نا اپنے فالوورز سے، ایسے ہی ہم دنیا میں اس سے بیزار ہو جائیں، ہم اس کے پیچھے نہ چلیں، ہم اپنے نفس کے بہکاووں میں نہ آئیں. سورہ بقرہ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر آتا ہے نا جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے تھے، دوسروں سے زیادہ محبت کرتے تھے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن حضرت فرماتے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو وہ کاش کہ وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کی محبت کو پیچھے پھینک کر دوسروں کی محبتوں کو زیادہ بڑھا دیا، تو ایسے ظلم کرنے والے اس عذاب کو دیکھ لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. اور اس وقت پھر وہ لوگ کہیں گے نا اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. تو وہ لوگ جو انہوں نے اتباع کی تھی ان کی، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے، تو وہ کہیں گے کہ
ایک دفعہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں، ایسے ہی بری ذمہ ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ تو اللہ جس طرح شیطان اپنے فالوور سے اس وقت بری ذمہ ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم دنیا میں اس شیطان سے بیزار ہو جائیں، ہم اس کے بہکاووں میں نہ آئیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی آگے ان کی اولادوں کی اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک کے اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، ہر اس شرک سے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ تمام اعمال کو ضائع کرانے والی چیز ہے۔ کفر اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد